बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार का ये प्रोग्राम खुल्क़ अज़ीम ARYQ TV के लाहौर स्टूडियो से और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज 17 रमज़ान मुबारक है और आज के दिन की दो निस्बतें हैं, बहुत मुबारक निस्बतें हैं। तो मैं आगाज़ में एक निस्बत का ज़िक्र करूँगा और एक आखिर में ज़िक्र करूँगा ताकि हमारी हाज़िरी उन दोनों निस्बतों के हवाले से इस प्रोग्राम की वसातत से लग जाए। अपने मेहमानों से भी इंशाअल्लाह हम उस पर आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। आज यौम विसाल है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। उनके हवाले से जनाब हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह और जनाब राजा रशीद महमूद साहब, हमारे दोनों नात के हवाले से बहुत खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात। पहले ताइब साहब को यह अशार देखिए कि तीसरी ज़ौजा हुई सरदार दी की आयशा, जिनको हक़ ने खिदमत इस्लाम की खातिर चुना, मर्तबा जिनको हदीसो फ़िक़्ह में ऊंचा मिला, पाक दामानी में शाहिद जिनकी सूरा नूर का, आपको महबूबियत का मुनफरिद रुतबा मिला, आपका हुजरा नबी का आखिरी मस्कन बना। और जनाब राजा रशीद महमूद साहब के अशार मनक़बत की सूरत में देखिए कि मस्दर महरो वफ़ा मखदूमतुद्दारैन हैं, मंबरे इल्मो हया मखदूमतुद्दारैन हैं, आयशा सिद्दीक़ा बिनते हज़रत सिद्दीक़ हैं, अक्से खुल्क़े मुस्तफ़ा मखदूमतुद्दारैन हैं। वो हैं उम्मुल मोमिनीन जिनका हुमैरा है लक़ब, पैकरे सिद्को सफ़ा मखदूमतुद्दारैन हैं। अक़द में जब ले लिया सरकार वाला ने उन्हें, अक़द में जब ले लिया सरकार वाला ने उन्हें, सब फरिश्तों ने कहा मखदूमतुद्दारैन हैं, सब फरिश्तों ने कहा मखदूमतुद्दारैन हैं। शारे दी की रफ़ीका शारहा इस्लाम की, अहले हक़ की रहनुमा मखदूमतुद्दारैन हैं। क्या तो उनकी निस्बत से ये चंद अशार और ये दोनों बुज़ुर्गों की हाज़िरी भी लगवाते हुए कि अल्लाह उनके भी दरजात बुलंद फरमाए, जनाब राजा रशीद महमूद साहब और हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह। आज के मौजू की तरफ आते हैं और हमारा आज का मौजू है इत्तेहाद। और हमारी पूरी इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं उसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो इत्तेहाद ना होने की है। और कुरान करीम की आयत मुबारका हर एक को याद है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसी पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ख़तीब जामे मस्जिद दाता दरबार और हमारे जो मुस्तकिल प्रोग्राम है कशफुल माजूब, उसमें भी आप तशरीफ़ फरमा होते हैं रहनुमाई के लिए, मेज़बान हैं उस प्रोग्राम की। मुझे ख़ास तौर पे बताया गया, वैसे तो मैंने इसीलिए ज़िक्र किया है। और जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, तरतीलुल कुरान, हिकमत कुरान, हयात साहबा और दीगर भी हमारे हर वक्त जब आप ARYQ TV देखते हैं तो कारी साहब का चेहरा सामने आता है। जनाब अलामा पीर इरफान इलाही साहब आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ से आलकोट से कुछ गैप के बाद तशरीफ़ लाए हैं और पहले 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत पसंद किया गया हमारे नाज़रीन की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुल्क के मुमताज़ मोहतरम और खुशगुलू सना खां जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाह, कलाम अता फरमाइए। सरवर साहब हाफिज़ मदरुद्दीन वज़र रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम सुए हश्र चलेंगे, शाहे अबरार के साथ। हम सुए हश्र चलेंगे, शाहे अबरार के साथ। काफिला होगा रवां, काफिला सालार
گزر جائے گا پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ رات دن بھیج سلام ان پہ ملائک کی طرح پڑھ درود ان پہ غلامان وفادار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شعر افاق کلام ہم سب سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اتحاد ہمارا موضوع ہے قرآن و سنت میں، کیا رہنمائی مفتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوبصورت انداز سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے نذرانہ محبت پیش کیا، اس سے ہم بات کریں گے آپ کی اجازت سے۔ آج کا موضوع امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کے بعد مسلمانوں کے لیے عمومی طور پہ اور اہل سنت و جماعت کے لیے بالخصوص بہت سارے سوالیہ نشان لے کر ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر امت مسلمہ کو اس وحدت کی اہمیت کو بتایا ہے۔ صحیح۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ کہیں احساس دلایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کہیں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سبحان بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کرا دو۔ یہ اتحاد، یونٹی اور آپس کی محبت، یہ بنیادی طور پر امت مسلمہ کے شکو و شکوت اور ان کی شان دبدبے کا ایک نشان ہے، صحیح، جسے اغیار نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی سازشوں کے ساتھ پارا پارا
کر دیا ہے، صحیح، اور اب تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ نا اتفاقی اس لیول تک چلی گئی ہے کہ اب اس کے بعد تو پھر آگے کوئی تصور ملتا ہی نہیں ہے کہ اب دوری کا کیا تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بعثت مبارکہ ہوتی ہے تو اس وقت جو مکے کے ماحول میں جو ان کی لڑائیوں اور ان کی صدیوں سے ان کی نفرتوں کا جو حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے، صحیح، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری درمیان آپس میں محبت پیدا کر دی، سبحان اللہ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیاوی بتایا، اور اخروی کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اپنی اس نا اتفاقی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر تھے، اور نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم میں گرنے سے بھی بچا لیا ہے۔ صحیح، میں بطور ایک قرآن طالب علم اور اسکالر جو اس سے ہمیشہ اخذ کرتا ہوں اس آیت سے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں وحدت کا جو کلیہ ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحادی، اللہ، اور یہ اغیار کو سمجھ آ گئی تھی، ٹھیک ٹھیک، یہ اغیار کو، کفار مشرکین یہود و نصارہ کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان متفق ہیں، متحد ہیں محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ زور نبی علیہ السلام کو مسلمانوں میں متنازع کرنے میں لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہے، اور آج مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ آج سے نہیں، بہت دیر سے علامہ نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کرا، روح محمد ان کے بدن سے نکلا۔ تو روح محمد سے مراد ذات مصطفیٰ کریم ہے، عشق مصطفیٰ کریم ہے، محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بہت اہم موضوع ہے آج۔ جی ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت قبلہ مفتی صاحب بنیاد فراہم فرماتے ہیں ہمیشہ۔ الحمدللہ آپ دیکھیں مفتی صاحب نے بہت سی آیات کا حوالہ دیا ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اور وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، پھر فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسلام کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو اسلام کی جتنی عبادات ہیں اکثر اس کے اندر اجتماعیت آپ کو نظر آئے گی۔ نماز ہے، آپ کو حج دیکھ لیں، یعنی بہت سی عبادات ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے اندر بھی بہت سی اجتماعیت کی باتیں موجود ہیں۔ یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تم اتحاد کے ساتھ رہو۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی اور پھر مفتی صاحب قبلہ نے اس کی وضاحت بھی کی، اصل میں ہوا یوں کہ اوس و خزرج دو قبیلے تھے، اور سرکار دو عالم کی جب جلوہ گری ہوئی تو ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی 125 سال تک چلی، اور لڑائی کی بنیاد کیا تھی کہ ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی نیچے کھڑا تھا، تو جناب اس کی دم ہلی اور اس کے چہرے پہ لگی، تو اسی پہ لڑائی شروع ہوئی، اور جناب 125 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر ان کے اندر صلح کروائی، اور جناب انہیں اتحاد کا درس دیا، انہیں محبت کا درس دیا۔ اور احادیث مصطفیٰ اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی عضو کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اجتماعیت ایسی ہے کہ اب دیکھیں، میں جنگ یرموک کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو جہم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد جو تھا وہ اس جنگ میں تھا، تو میں نے کہا چلو اس کے لیے میں کچھ اہتمام کروں، پانی کا اہتمام کیا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں میں ان کی تلاش میں نکلا تو مجھے ایک جگہ زخمی حالت میں ملا، اور العطش پانی مانگ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو مل گیا، شکر ہے۔ تو میں نے اس کے لبوں تک پانی جب لے کے گیا تو کسی اور کی آواز آ گئی کہ مجھے پانی چاہیے، اور زخمی قریب پڑا تھا، وہ حشام بن ابی العاص تھے۔ ان کے پاس آپ نے اشارہ کیا، بول نہیں سکتے تھے، اشارہ آنکھوں سے کیا، مجھے پانی نہ دو، اسے دو۔ یعنی اجتماعیت بتاتا ہوں اور اتحاد بتاتا ہوں، یہ محبت بتاتا ہوں، سرکار نے ان کو کیسے جوڑ دیا تھا۔ جب وہ پانی لے کے حشام بن ابی العاص کے پاس پہنچا تو جناب ایک اور آواز آئی، العطش، میں بھی پیاسا ہوں۔
تو اس نے بھی اشارہ کیا مجھے نہ دو، اس کو جا کے پہلے پانی دو۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کی روح کف سے انسی سے پرواز کر جاتی ہے۔ وہ حشام بن عاص کے پاس آتا ہے تو اس کی روح بھی کف سے انسی سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب وہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ محبت اور یہ اجتماعیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھائی تھی۔ اور وہ معروف بات ہے کہ ایک سری ایک گھر میں آئی نا تو اس نے کہا جی مجھ سے زیادہ حقدار تو دوسرا ہے، اس نے اس کو دے دی۔ اس نے کہا جی مجھ سے زیادہ حقدار تو تیسرا ہے۔ وہ گھومتی گھماتی 7 گھروں سے ہوتے ہوئے پہلے گھر میں آ گئی۔ اللہ پاک یہ اجتماعیت اور محبت اور اتفاق میں عطا فرما دے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں۔ اتحاد آج ہمارا موضوع ہے اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم، اور آج اتحاد ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں جو ہے ان پر عمل کرنا تمہارا پسند ہے۔ ایک تو اس کی عبادت کی جائے، اور دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے، اور تیسرا گروہ بندی اور فرقہ بندی میں خود کو نہ ڈالا جائے۔ تو یہ وہ 3 عمل ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اس سے محبت کرتے ہو تو اس کے یہ تینوں اعمال تمہارے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آج گفتگو ہم کر رہے ہیں اتحاد کے موضوع پہ، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے اور قاری صاحب نے اس پہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور علامہ پیر عرفان الہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اتحاد امت کا اور پوری امت کو جسد واحد کہا گیا۔ قاری صاحب نے بھی حدیث مبارکہ بیان کی کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں کیا فرماتے ہیں اتحاد امت کی ضرورت اور اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی۔ اتحاد قوت کا نام ہے، یونٹی کا نام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے حدیث پاک سنائی تھی، اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور دوسرے کا درد اس کا درد بن جائے۔ یعنی اتحاد کی اگر آپ مثال لیتے ہیں تو شہد کی مکھیوں سے ہم سیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں، لیکن جب وہ بیٹھی ہوتی ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی ان کو پتھر مارے۔ اگر کوئی پتھر ان کی طرف پھینکتا ہے تو وہ ساری کی ساری یکجا ہو کر مکمل اتحاد اور یونٹی کے ساتھ ایسا حملہ کرتی ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ 10-15 کتے بھی ہوں بیٹھے اور ان کی طرف کو پتھر پھینکے تو وہ پتھر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ مارنے والے کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان میں اتحاد نہیں ہے۔ تو اتحاد جو ہے امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا عظیم پہلو ہے کہ جس کی مثال دیکھیں گے۔ اتحاد کا پہلو تھا کہ ادھر 313 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہزاروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اندر اتحاد کی یہ صورت ہے کہ جب اخوت اور بھائی چارے کا وقت آتا ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری اور ایثار کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتحاد کی ایک مثال دی ہے اپنے فارسی کی ایک ربائی کے اندر، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے اور تکلیف میں کے مراحل سے گزرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام امت کو جب تکلیف پہنچے تو اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اسی طرح تکلیف پہنچے جیسے ایک شخص کو پہنچ رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو ذبح حالی کا شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نا اتفاقی ہے، اتحاد نہیں ہے، اور طاغوت یہود ہنوز جو ہے وہ یکجا ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ اور پھر جس طرح آپ نے ابتدا میں جناب اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال تو۔ آج یہود کو، ہنوز کو، طاغوت کو ہماری کوٹھی کاروں اور بنگلوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے لباس اور مال سے ڈر نہیں ہے، اگر ان کو ڈر ہے تو ہمارے اتحاد سے ڈر ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور کی محبت اور عشق پر اگر ایک ہوئے تو ہمیں ان سے یہ ڈر ہے کہ پھر ان پر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں چلے گا۔ تو اتحاد اتنا لازم امر ہے، امت مسلمہ چونکہ جسد واحد کی طرح ہے، اور آج ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اتحاد کو اپنا
मुकद्दम रखें और एक दूसरे के साथ भाईचारा, मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ गुजरे रहें। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, हज़रत इकबाल तो दाई हैं इत्तेहाद उम्मत के, और जगह जगह उनके कलाम में हमें नज़र आता है फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। बहुत सारे अशार उनके इस मौजू पे हैं। इस्लाम का जो इबादात का निज़ाम है वो हमें इज्तिमाइयत और इत्तेहाद की तरफ लेके जाता है, जगानगत की तरफ लेके जाता है। रोज़े को देख लें, हज को देख लें, बाजमात नमाज़ों को देख लें, ये तमाम तर जो इबादात हैं वो इत्तेहाद और इकट्ठा करने की और जोड़ने की बात करते हैं। उसके बावजूद हम इन सारी इबादात के साथ मुंसलिक होते हुए भी मुत्तहिद क्यों नहीं हैं? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इन इबादात को नमाज बाजमात की शक्ल में हो, हज का पुरशको इज्तिमा हो या दीगर हमारी इज्तिमाई जितने भी मामलात हैं, हम बुनियादी तौर पर इन इबादात को इस स्पिरिट के साथ और इस एंगल से देखते ही नहीं हैं। हम इन चीज़ों को बतौर आदत अपनाते हैं। हम इन चीज़ों से ये सबक सीखने की कोशिश नहीं करते। आदत के तौर पे हम इबादत को आदत के तौर पे करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम अलैहिस्सलाम इसके ज़रिए से हमें जो एक अगला स्टेप तालीम देना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। रोज़ा हमें तक़वा की दौलत हासिल करने के लिए दिया गया है, तो जब इसको भी आदत के तौर पे करेंगे तो आप खाने पीने से हम उससे आगे नहीं जा सकते हैं। हम उसके मुबारका भी है कुछ लोगों को ये खाने पीने के अलावा उसकी वजह क्या है कि हमारी जो एक स्ट्रगल है, हमारी जो कोशिश है, उस स्टेप से आगे जाती ही नहीं है। हमने कभी इन इबादात को इस एंगल से कभी देखा ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो एक जमात नमाज के अंदर इस तरह का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस का मंजर हमें खड़ा किया हुआ है, तो ये सिर्फ मस्जिद के अंदर जमात के लिए नहीं है, बल्कि ये उससे बाहर निकलकर बातिल कुव्वतों के सामने भी है, तागूत के सामने भी है, कुफार के सामने भी है, और बाकी मामला। तो इससे हम जो अखज़ नहीं कर सकते वो उसकी बुनियादी वजह ये है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि एक है इंसान की इनफरादी ज़िंदगी, एक है इज्तिमाई ज़िंदगी, उसके बाद फिर इसके मुख्तलिफ स्टेप हैं। इनफरादी ज़िंदगी में अगर हम देख लें, आप हमारे उमूमी तौर पर माशरे में घरों की जो सूरत हाल है, ना इत्तेफाकी की, बहन भाइयों में, सास बहू में, बाप बेटे में जो नफ़रतों की और जो ख़ुद गर्जियों की और जो दीवारें हैं, ये तो मैंने जैसे बताया ना कि ये तो अब घर और एक एक रिश्ते के दरमियान में दीवार है। उम्मत मुस्लिमा का मुत्तहिद होना और एक उम्मत के तौर पर दुनिया के सामने आना, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और घर का मुत्तहिद होना आज मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद फिर आप उसके बाद आगे निकल चलें, उसकी मैं एक इस बारे में ज़ाहिर है मैं एक बड़ी सेंसिटिव और बड़ी अहमियत वाली पोस्ट पे हूँ, जिसकी वजह से ये बात करना ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इख्तिलाफ उम्मती रहमा, कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ राय रहमत है। अब हमें तमाम रहनुमाओं को और तमाम समझने वालों को दो चीज़ों में फ़र्क याद रखना चाहिए। ठीक, वो फ़र्क क्या है? एक है इख्तिलाफ और एक है मुखालफत। जब हम इन दोनों में फ़र्क समझ जाएंगे तो हमें मुत्तहिद होने में मुश्किल नहीं रहेगी। इख्तिलाफ करने वाले को भी और जिससे किया जा रहा है दोनों को पता चल जाए, बात का इख्तिलाफ, ज़ात का इख्तिलाफ ना बन जाए। तो इख्तिलाफ, जब तक इख्तिलाफ रहता है, आप यूं कह लीजिए मशवरा जब तक मशवरा है उस वक़्त तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इंसान मशवरे को ऑर्डर समझ ले और उस मशवरे को ना मानने को अपने लिए हद के इज्जत समझ लेता है, फिर वो मशवरा नहीं रहता है, फिर वो हुक्म और ऑर्डर हो जाता है। तो इख्तिलाफ, जब तक इख्तिलाफ रहता है, ये तो हुस्न है, ये तो ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी का, इस कायनात का, इस घर का, बाकी चीज़ों का, ये तो उसका तनव्वु इख्तिलाफ राय तो हुस्न है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी मिजाज और तबीयत में रखा हुआ है। लेकिन जब वो उस इख्तिलाफ जब आगे बढ़कर मुखालफत में चला जाता है, मुखालफत कब बनती है? जब आप ये कह लेते हैं कि सही सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब गलत हैं। सही। या आपके अंदर इससे अगला लेवल आ जाता है कि आप अपने सिवा किसी दूसरे को सुनने के लिए,
آپ اپنے سوا کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب یہ بالکل اپنے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ اس کے وجود کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ دنگا فساد اور یہ دوسرے کو آپ کہہ لیجئے کہ یک جنبش بلفظ، یک جنبش بقلم، کافر کہہ کر، واجب القتل کہہ کر اس کو اس رستے کو کھول دینا، یہ انتہا جو ہے یہ اس مخالفت کے نتیجے میں وہاں تک چلی جاتی ہے۔ قاری صاحب 2 اشعار مجھے یاد آ گئے اپنی ایک غزل کے، جو ایک خاص تناظر میں میں نے کہے تھے، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے، اور ہم اوورآل دیکھیں امت مسلمہ کا جو حال ہے، عراق کو، لیبیا کو، شام کو اور دیگر جہاں جہاں بھی، فلسطین، مسلمان جہاں جہاں ہیں، تو اکیلے کر کے ان کو ذکر اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلے ہر ایک طرح سے نہتہ کیا گیا، پہلے ہر ایک طرح سے نہتہ کیا گیا، پھر اس کے بعد ٹوٹ کر حملہ کیا گیا، اللہ، اور دشمن کی چال میری سمجھ میں نہ آ سکی، مرنے سے پیشتر مجھے تنہا کیا گیا۔ اللہ، یہ جو شیرازہ امت بکھرا ہے، اکیلے کرنے کا کی جو سازش ہے مغرب کی، اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، اور ہم اس اتحاد کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جی، اور کیا فرماتے ہیں اس پر؟ سرور بھی آپ کا جو شعری ذوق ہے نا، جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیتے ہیں، اور فیض ہمیں بھی عطا ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اب 2 شعر یاد آ گئے، بسم اللہ۔ اور یہ شیراز امت کی آپ نے بات کی، وہ شاعر کہتا کہ الہی بکھرا ہوا شیرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا، الہی بکھرا ہوا شیرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا، امت پہ کرم رب کرم کیوں نہیں ہوتا، کیا بات ہے کہ اس دور کے انسان کو بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا، آواز آتی ہے کہ تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے، تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے، حق ان کی محبت کا ادا کیوں نہیں کرتے، یہ صورت حالات مکافات عمل ہے، اس جا طلب قوم کی نیت میں خلل ہے۔ واہ، تو بات یہ ہے کہ اگر ہم پیروی، سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہاں یہ جہاں بے شک چیز بے ہے شک، کیا اللہ، اگر ہم پیروی شاہ خدا کریں، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے، مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اگر اتحاد کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سرکار دو عالم کی محبت ہے۔ قرآن پاک نے بھی فرما دی بات، بحبل اللہ جمیعہ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ قرآن پاک ہے، اس کو تھام لیں۔ یعنی قرآن کی تعلیمات پہ ہم دیکھیں، اختلافات کی بات ہو رہی تھی، فقہا کی زبان میں اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے اور 2 فقی جو ہیں وہ اس پر بحث کریں، اور ایک فقی صحیح حقیقت تک پہنچ جائے، اسے 2 درجہ اجر ملے گا، دوسرا فقی جو حقیقت تک نہیں پہنچا، شریعت کا مزاج دیکھیں، اسے بھی ایک اجر ملے گا۔ یعنی شریعت کا مزاج کتنا پیارا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سامنے امام کھڑا ہے، امام وہ منافق ہے، یعنی جو شریعت مطہرہ ہے، دین کا مزاج جو ہے نا، وہ اتحاد کا درس کیسے دے رہا ہے، اگر پتہ بھی ہے وہ منافق ہے، فرمایا تم نماز ادا کرو، اکیلے پڑھ کے فتنہ نہ کھڑا کرو، اگر دل نہیں مانا بعد میں اپنی پڑھ لو۔ یعنی شریعت مطہرہ نے، دین مصطفیٰ نے، یعنی جو مزاج دیا ہے وہ اتحاد کا دیا ہے، اتفاق کا دیا۔ میں یہاں پہ حجت الوداع کے خطبہ کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے غلاموں بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ تو اصحاب رسول نے یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا آج یوم حرام ہے۔ کریم آقا نے فرمایا آج مہینہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا آج ماہ حرام ہے۔ کہا یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ ہر دفعہ ماہ حرام، اور یہی بات بیان فرمائی۔ کریم آقا نے جملہ عطا فرمایا سرور بھائی، وہ بڑا اہم ہے۔ کریم آقا نے فرمایا تو تمہارے اوپر لازم ہے اپنے بھائی کی عزت، خون، آبرو کی حفاظت، اس طرح تمہارے اوپر لازم ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ تمہارے لیے محترم ہے، اس طرح اپنے بھائی کی عزت آبرو تمہارے لیے محترم ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مسائل کا پیر صاحب ہم نے ذکر کر دیا، نشاندہی بھی ہو گئی، اور علامہ کا بھی ذکر کافی اشعار میں ہو گیا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر، اقبال نے یہ کہا۔ کیا وہ عملی اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے یا ہو سکتے ہیں جس سے اتحاد امت کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے؟ اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہے، واپس آ کے آپ سے جواب لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ خلق عظیم دیکھ رہے ہیں آپ لاہور اسٹوڈیو سے، RYQ TV کے، اور اتحاد ہمارا موضوع ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مسائل کا ذکر کیا، اس کی وجوہات کی نشاندہی کی، اور اب اس طرف چلتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے حضرت کی خدمت میں سوال عرض کر دیا تھا، میں جواب کا منتظر۔ یہ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ، جب ہم
توحید واحد پر کاربند ہیں، اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم مطیع اور اپنا تابع ہیں، اس کے لیے تمام امت مسلمہ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے ساتھ محبت و عشق پر جب متفق ہوگی تو اس میں ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی خلل نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے لازم کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم ہر حال میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام سب کے لیے ایک ہے۔ اب قرآن جو کہ یہ اللہ کی رسی ہے، ہم نے اس کو مضبوطی سے تھاما۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ خدا کی رسی ہے، ہم نے مضبوطی سے تھاما۔ اب جب ہم اطیع اللہ و اطیع رسول پر کاربند ہوئے تو پھر اس وقت اتحاد لازم ہو جائے گا۔ اسی یہ ہمارے اندر جو نا اتفاقی ہے، ہمارے اندر یہ جو حسد کی بیماری ہے، ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، وہ صرف اس امر پر ہے کہ ہم توحید و رسالت پر صحیح طریقے سے کاربند نہیں، ہم اپنی ذات اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک، دین متین کی بات کو فالو کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات مجھے سوٹیبل ہے کہ نہیں۔ جب ہم اس چیز سے نکلیں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اور فرمان اور حکم ہے وہ سب کے لیے ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اتفاق اور اتحاد رکھیں گے، اور جب حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ہمارے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو کیا ہے۔ جو علماء ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، جو شیوخ ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، عوام اپنی بات کرتے ہیں۔ جب اپنی بات ہم چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پکڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو ہم جو ہے عام کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا پیغام لے کر آئی ہے، اور ھدی للمتقین، اور خدا تعالیٰ نے اس میں واضح پیغام دے دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے گمراہ بھی ہوں گے، بہت سے ہدایت بھی پائیں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا 73 فرقے ہوں گے تو بس ہوں گے، اب یہ ضروری تو نہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 73 فرقے ہوں گے، لیکن فرقوں میں بٹنا اور اس سے قبل ہمارا توحید و رسالت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم تعلیمات تصوف، تعلیمات احادیث، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ کر اس چیز کو لازم پکڑیں۔ ٹھیک، اور پھر کیا ہوگا کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد کی دولت مکمل ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، آج بہت اہم دن ہے، یوم بدر کا مارکہ آج کے دن پیش آیا، اسلام کی شوکت کا، ایمان کی شان کے اظہار کا دن ہے، اور اہل ایمان کی جرت و استقامت کا دن ہے۔ اس حوالے سے اور ام المومنین کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ وقت بہت کم ہے، میں چونکہ سرکاری طور پر اتحاد بین المسلمین جو بین المسالک ہم آہنگی کا بڑا مضبوط پلیٹ فارم ہے، اس کا ایک بڑا بنیادی ممبر ہوں، تو ہمیں اس حوالے سے تمام مسالک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کو سننے کا اور چیزوں کو آگے بڑھانے کا مجھے موقع ملتا رہتا ہے۔ تو پریکٹیکلی میں اس میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ تمام مسالک کے درمیان جو مشترکات ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو اختلافات ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ ہم اگر کریم میں تو اہل کتاب کو کہا گیا کہ تعالوا الی، تو جو مشترکات ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں، اور جن چیزوں میں بین المسالک اختلاف ہے ہم ان کو پبلکلی ہم ان کو ایڈریس نہ کریں، بلکہ ہم ان کو جو اپنے آپ کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور ان کو ڈسکس کریں، آپ ان کو ضرور ڈیلیور کریں۔ لیکن جب آپ ان چیزوں کو جن کا تعلق اختلافات کے ساتھ ہے، جب آپ محراب و منبر پر انہیں تنقید کے ساتھ اور دوسرے کی تضحیق کے ساتھ جب آپ اسے ڈیلیور کرتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ نفرت کا، اور اس سے اجتناب کر کے ہم جیسے حضرت نے فرمایا 73 فرقے تو بن گئے، لیکن ان فرقوں کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہوتے رہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ فیصلہ تو اللہ رب العزت کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا چاہیے نا کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم کم از کم ان اختلافات کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے کم کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے۔ غزوہ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو 56 اسلامی ممالک کو اس دن کو اسلام کی فتح کے دن کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، صحیح، اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ہے اسلام کی قوت،
یہ ہے اسلام کا پیغام اور یہ ہے اسلام کی شان و شوکت. سبحان اللہ. اس کو اس طریقے سے منانا چاہیے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں اتنے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کو بھی منسلک کیا ہے نا، اس کے ظاہر مقاصد بھی رکھے ہیں. نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے، خانگی زندگی کے سکون کے لیے، اور دین کی تعلیم اور دین اسلام کو سیکھنے اور امت تک پہنچانے کے لیے ازواج مطہرات میں جس کا انتخاب ہوا ہے اس کا نام عائشہ صدیقہ عفیفہ بالکل ٹھیک. جگر گوشہ صدیق اکبر صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے. جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ ان دونوں کو سمیٹنا ہے، وقت کم اور جی مقابلہ سرور قبلہ میں عرض کرتا ہوں. جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ادھی بات عرض کرتا ہوں. جی آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ جس حجرہ میں سرکار آج بھی جلوہ گر ہیں وہ حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آدھے سے زائد قرآن اس حجرہ میں نازل ہوا. پھر دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے بھرے مجمع میں فرمایا میں اپنی بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور اتنی محبت جہاں سے وہ پانی پیتی تھی سرکار دو عالم پوچھا کرتے تھے آپ نے کہاں ہوٹل لگائے ہیں، سرکار دو عالم وہاں سے پانی پیتے تھے. آپ کی عظمت کے کیا کہنے. غزوہ بدر جو ہے اس کے اندر شان محبوبیت نظر آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں جہاد کے لیے چلتے ہیں تو قوم نے کہا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں پہ تھلا مار کے بیٹھے ہیں. ہاں جی یہاں بیٹھے ہم تو جانے والے نہیں ہیں. لیکن جب غزوہ بدر میں میرے آقا نے اشارہ کیا تو غلامان مصطفیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، جانے دینا ہمارا کام ہے. اور یہ سربر وہی واحد غزوہ ہے، کمال کا غزوہ یہ ہے، اس میں شان محبوبیت یہ نظر آتی ہے کہ رب کائنات نے فرشتوں کا نزول کیا، فرشتے اس کے اندر لڑے اور خود رب کائنات نے فرمایا پیارے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے یہ تیرے ہاتھوں جو مٹی تو نے اٹھا کے پھینکی تھی یہ تیرے ہاتھ نہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ ہیں. تو رب کائنات نے اس غزوہ بدر کے اندر کریم آقا علیہ السلام کو جو فتح عطا فرمائی، جو نصرت عطا فرمائی، وہ تاریخ عالم کے لیے جو آج ہمارا موضوع تھا اتحاد کا اتفاق کا، اس کے اندر نظر آتا ہے کہ 313 ایک طرف ہے اور 3 گنا فوج ایک طرف ہے. اگر اتحاد ہو تو پھر اللہ پاک فتح عطا فرماتا ہے. جی بالکل ٹھیک. جناب پیر عرفان الہی صاحب ان دونوں کو ذرا سمیٹ لیجیے اب وقت کے اندر. غزوہ بدر یوم الفرقان ہے، یہ حق و باطل کا ایسا مارکہ ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حبیب کی وہ ادا بڑی ایک کریمانہ ادا ہے اور بڑے محبوبانہ لہجے اور انداز کے ساتھ جب خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ اے میرے رب جو میرے تھے میں لے کر گیا ہوں آ، اور اگر اب ان کو آج شکست ہوئی تو قیامت تک کے لیے پھر تمہارا نام لینے والا. اللہ اکبر. یعنی وہاں یہ دعا نہیں کی گئی ربنا ظلمنا انفسنا، وہاں یہ کہا گیا کہ جو میرے تھے میں لے کر گیا ہوں. یہ ایسی محبوبانہ ادا ہے اور یہ ادا قیامت تک کے لیے ہر آنے والے کو یہ بتاتی رہے گی کہ جو حبیب کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، جو حبیب کے غلام ہو جاتے ہیں، پھر ان کو یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا جاتا ہے کہ جو میرے تھے میں ان کو لے کر آ گیا ہوں. اور پھر ان کو ہوتا کیا ہے کہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں مد مقابل کفار ہوں، لیکن ان کو ایک رات سلا کر ایسا فریش کر دیا جاتا ہے کہ صبح یہی جو مرد مجاہد اور مومنین آتے ہیں اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے اسلام کی فتح ہے اور اسی طرح جاری و ساری رہے گی. بالکل ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب علامہ پیر عرفان الہی صاحب اور جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب. کلام انشاءاللہ ہم آپ سے لیتے ہیں. آخر میں بہت اہم دن اور بہت اہم موضوع ہے اور اس کو نظم کیا ہے جناب حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہنامہ اسلام میں. اور میں جب بھی یہ اشعار پڑھتا ہوں اور غزوہ بدر کی ان کیفیات کو جس طرح سے انہوں نے سمیٹا ہے اشعار میں، وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. جب حضور نے دعا فرمائی نصرت حق کی طلب کے عنوان سے، حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ نظر آتے تھے مردان خدا کل 313 جنہیں میدان میں شیطان کے لشکر نے آ گھیرا، نہتے 313 مگر پتلے تھے غیرت کے، علمبردار تھے یہ ایک غیرت مند امت کے، کھڑے تھے اس طرح اس لشکر کذاب کے آگے،
चट्टानें डट गई हों जिस तरह सैलाब के आगे। सहाबा को जो देखा महवे ज़ौक़े जां से पारी में, सरे सरदार आलम झुक गया दरगाह बारी में। तबीयत पर वही कैफियत रिक्कत हुई तारी कि जिससे जुज़ पैगंबर हर बशर का कल्ब है यारी। वो जिसके घर कबूलियत मुरादें मांगने आए, वही उस वक्त सजदे में पड़ा था हाथ फैलाए। बहुत नाजुक थी ये बाहम न्याज़ो नाज की घड़ियाँ, लिए थे दो सदफ दुर्दाना हाय अश्क की लड़ियाँ। करीब सजदागाह सिद्दीक महवे अश्क बारी थे, लबे महबूब पर उस वक्त ये अल्फाज जारी थे। इलाही ये तेरे बंदे हैं तेरी राह में हाजिर, हुए हैं सर बकफ होकर शहादत गाह में हाजिर। तेरे पैगाम की आयात हैं इनकी ज़बानों पर, मदारे किस्मत तौहीद है इन चंद जानों पर। और अगर अगियार ने इनको जहां से महव कर डाला, क़यामत तक नहीं फिर कोई तुझको पूजने वाला। इन्हीं इलाही अब वो अहदे लैलतुल महराज पूरा कर, इलाही अब वो अहदे लैलतुल महराज पूरा कर। मोहम्मद से जो वादा हो चुका है आज पूरा कर, मोहम्मद से जो वादा हो चुका है आज पूरा कर। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, हमारा मौजू होगा सखावत और उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन कराची स्टूडियो से जारी रहेंगी। कलाम शामिल करते हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी से। साहब जनाब अहमद ज़ीब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। इस तीरगी में मतलाए अनवार आप हैं। मुझको किसी से हाजते चारा गरी नहीं। हर गम मुझे अजीज के गम खार आप हैं। हर गम मुझे अजीज है। मेरे लफ्ज लफ्ज में गर हुस्न दिल कशी इसका ये राज है। मेरा मेयार आप हैं। इंसान मालो ज़र के जुनू में है मुब्तिला। इस हश्र में नदीम को दरकार आप हैं। दुनिया है एक दश्त तो गुलजार आप हैं। इस तीरगी
میں مطلعے انوار آپ ہیں۔ پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔